बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं कौकब राठौर। सबसे पहले हेडलाइंस। खैरपुर में कब्जा माफिया सरगर्म, इंतजामिया 62 मुल्जिमान के सामने बेबस। सियासी सरपरस्ती में अरबों की सरकारी और प्राइवेट जमीनों पर कब्जा, मालिकान को मुंह खोलने पर संगीन नताज भुगतने की धमकियां दी जाने लगी। एबटाबाद के नवाई गांव के मकीन अरसा दराज से सहूलियात से महरूम, 17 साल गुजर गए। गांव में बिजली, पानी समेत रोड की सहूलियात मुयसर नहीं। अहले इलाका सरापा एहतजाज, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ नारेबाजी। टीएमए की गफलत, शेखुपुरा शहरों गिरदो नवा में गंदगी के ढेर। ताफुन ज़दा माहौल में रहने से मकीन मुख्तलिफ मूजी अमराज का शिकार। अमली तौर पर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी सिफर, इंतजामिया खामोश तमाशाई। लोधरा में नहरी पानी ना देने का रंज, 22 एकड़ गंदम की फसल को आग लगा दी गई। लाखों की तैयार फसल राख का ढेर बन गई। मुतासिरीन कहते हैं मुल्जिमान ने रकबा सैराब करने के लिए पानी देने से इनकार करने पर आग लगाई। कोहिनूर न्यूज की टीम ने रावलपिंडी के थाना रतमराल का दौरा किया। एसएचओ मलिक मोहम्मद तुफैल और एडिशनल एसएचओ उमर फिदा से मुलाकात, कारकर्दगी का जायजा, जराइम कंट्रोल करने के हवाले से भी पूछा। पिंडी खेम में साबिक जिला नाज़िम मेजर रिटायर्ड तारिक सादिक की इंतहावी मुहिम उरूज पर, बड़े सियासी धड़े, दीगर पार्टियां छोड़कर ग्रुप में शामिल। आइंदा इलेक्शन तहरीक इंसाफ के साथ लड़ने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए हर वक्त तैयार है। अलामा शफीकुर रहमान ने जामपुर में अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दहशत गर्दों की बेखूनी के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद जामे प्रोग्राम है। मस्जिद में ऐलान, लुडन से एमएनए का इलेक्शन लड़ने वाला 62 शख्स मुश्तइल। साथियों के हमरा वैक्सीनेटर पर तशद्दुद, सरकारी अदवियात भी जाया। तशद्दुद का शिकार होने वाले और दीगर मुलाजमीन का एहतजाज, नोटिस की अपील। ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब ने बकर का दौरा किया। दरगाहों को महकमा औकाफ की तहवील में देना काबिल मजम्मत है। सजादा नशीन औलिया अल्लाह और दीन को आम करने का मिशन पर कारबंद है। ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब की मीडिया से गुफ्तगू। और चेयरमैन ने मुलाजमीन के लाखों के बकाया जात अदा कर दिए। सांगड़ में 60 मुलाजमीन के बकाया जात 2012 से अदा नहीं किए गए थे। खादिम हुसैन रिंद ने 26 मुलाजमीन में 23 लाख से जायद रकम तकसीम की। बुलेटिन में आपको सबसे पहले बताते हैं कि खैरपुर में फकीर शौकत सोलंकी और अर्ज मोहम्मद जानरी ने कब्जा माफिया के सरगना बन गए। सियासी सरपरस्ती में अरबों रुपए मालियत की सरकारी और प्राइवेट जमीनों पर कब्जे करके गैर कानूनी तौर पर हाउसिंग सोसाइटी तामीर की जाने लगी। जिला इंतजामिया 62 सियासी कब्जा माफिया के सामने बेबस दिखाई दे रही है। कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस असल मालिकान को संगीन नताज भुगतने की धमकियां देने लगी। खैरपुर के इलाके पंजहड्डी के रिहायशी साबिक वाली रियासत के करीबी रिश्तेदार मीर जुल्फिकार अली तालपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वापटा स्कॉट के करीब हमारे आबाओ अजदाद की जमीनें हैं जिसकी मालियत 1 अरब रुपए से जायद है, जिसे पीपल्स पार्टी के 62 सियासी शख्सियात की सरपरस्ती में कब्जा माफिया के डॉन फकीर शौकत सोलंकी और अर्ज मोहम्मद जानवरी ने कब्जा करके गैर कानूनी तौर पर तामीरात का काम शुरू कर रखा है। उधर एबटाबाद के नवाही गांव सरगाल में 17 सालों से अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जबकि सहूलियात की अदम फराहमी पर मकामी आबादी सरापा एहतजाज भी है। मुजाहिरीन ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और सूबाई वजीर खुराक के खिलाफ शदीद नारेबाजी की।
عوام کا کہنا ہے کہ 17 سالوں سے گاؤں میں بجلی، پانی، صحت سمیت روڈ کی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ جدید دور میں بھی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حلقہ سے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی مرتضی جاوید عباسی دوسری دفعہ منتخب ہو رہے ہیں اور صوبائی وزیر خوراک کلندر لودھی تیسری دفعہ کامیاب ہونے کے باوجود علاقے کے مسائل حل نہیں کر سکے۔ دونوں منتخب نمائندوں نے علاقے کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ شہریوں نے صوبائی اور مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مسائل حل کر کے ریلیف فراہم کیا جائے۔ اور ادھر شیخوپورہ اور گردونواں میں ٹی ایم اے کی مجرمانہ غفلت کے باعث کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، تعفن کے باعث ملیریا، الرجی، کھانسی، سانس اور یرقان جیسی موذی امراض میں اضافہ شروع ہو گیا ہے۔ انتظامیہ عوام کو طفل تسلیاں دینے میں مصروف ہے۔ عملی طور پر پنجاب حکومت کی کارکردگی صفر ہو گئی۔ درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ ہی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر مچھروں کی افزائش گاہ بن گئی ہے۔ سیوریج کے نظام کا بھی خستہ حال ہے، مکمل طور پر تباہ حال کا شکار ہو کر رہ گیا ہے۔ عوام سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف سے اصلاح و احوال کا مطالبہ کیا ہے۔ دنیا بھر کے نواحی گاؤں میں نہری پانی نہ دینے کا رنج کی وجہ سے 3 افراد نے 22 ایکڑ پر محیط گندم فصل کو آگ لگا دی۔ لاکھوں روپے کی فصل جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ متاثرین کا افسران بالا کے خلاف انصاف کا مطالبہ کر دیا۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ لودھرا کی تحصیل دنیا پور کے نواحی گاؤں کے رہائشی جاوید اختر، عطا محمد اور بشیر احمد نے 22 ایکڑ رقبہ پر گندم کی فصل کاشت کر رکھی ہے جو کاٹنے کے لیے تیار تھی کہ امتیاز، یاسر اور خالق نے آگ لگا دی جس سے لاکھوں کی فصل جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ متاثرین بتاتے ہیں کہ امتیاز وغیرہ نے ہم سے اپنے رقبہ کو سیراب کرنے کے لیے نہری پانی مانگا، وافر پانی نہ ہونے پر ہم نے انکار کر دیا۔ اس رنج کی بنا پر امتیاز وغیرہ نے ہماری فصل کو آگ لگا دی۔ متاثرین نے حکام بالا سے مذکورہ ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی آپ دے پاس لانے اسی کیا سی گتم کٹیا دھوپ دے وچ اسی آپ دے پاس لاواں گے۔ انہوں نے پھر اگ لا دیتی۔ انہوں نے کہا ہن سانو پانی نہیں دیتا، جا کے بجھا لو اپنی کنک۔ جڑا نا کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے، اسی اپنی فصل دی رکھوالی کیتی ہے تے جدوں ساڈا روزی دا ٹائم آیا تو ان مخالفین نے ساڈے ہمسائے ہو کے اور ادھر تانلے والا میں غیرت کے نام پر خاوند نے ٹوکے کے وار کر کے بیوی کا گلا کاٹ دیا۔ مقتولہ ایک بچی کی ماں تھی۔ خبر پھیلتے ہی علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ تھانہ باہلک پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ تھانہ باہلک کے نواحی گاؤں چک نمبر 605 گاوبے کی رہائشی 22 سالہ خاتون کے اپنے ہی گاؤں کے لڑکے سے مبینہ تعلقات تھے جس سے اس کے خاوند محمد امین منع کرتا تھا، لیکن خاتون باز نہ آئی جس پر خاوند نے ٹوکے کے وار کر کے بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خبر پھیلتے ہی علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ پولیس تھانہ باہلک نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اور ادھر گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی سرگودا کے مکینوں نے گنے کے رس کا استعمال شروع کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گنے کے رس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو گرمی سے نجات دلاتا ہے اور دوسرا کم قیمت میں خالص بھی ہوتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جب بھی گرمی میں گھر سے یا دکان سے باہر نکلتے ہیں تو پیاس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی مشروب پینے کو دل کرتا ہے جس سے گرمی کی شدت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ چونکہ گنے کو ویلنے سے گزار کر جوس بنایا جاتا ہے اس لیے کسی ملاوٹ کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اور ادھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام AH کاردار کرکٹ ٹورنامنٹ کے تحت آج ہونے والے میچ میں پشاور ماڈل سکول نے گورنمنٹ ہائی سکول بشیر آباد کو 52 رن سے شکست دے دی۔ کھیلوں کے میدان آباد کرنے اور پاکستان میں ٹیلنٹ کی تلاش کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی کاوشیں جاری ہیں۔ آج پشاور کے ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم میں پشاور ماڈل ہائی سکول اور گورنمنٹ ہائی سکول بشیر آباد کی ٹیموں کے درمیان میچ کھیلا گیا۔ پشاور ماڈل ہائی سکول نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 25 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 131 رنز بنائے۔ جواب میں گورنمنٹ ہائی سکول بشیر آباد کی ٹیم 16 اوورز میں 79 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ یوں پشاور ماڈل ہائی سکول نے میچ 52 رن سے جیت لیا۔ بہت اچھی انٹرٹینمنٹ ہے اور خاص کر کرکٹ کے لیے بہت اچھا اسٹیپ ہے کیونکہ ایسے گراس روٹ لیول ہے نا، اس سے ہمیں ٹیلنٹ ملے گا آگے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے۔
اور ادھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جوہرآباد MS ڈاکٹر آصف محمود قاضی کی کرپشن، لوٹ مار اور نااہلی کے باعث مسائل کا گڑھ بن گیا ہے۔ سہولیات کا فقدان پر عوام سراپا احتجاج بھی ہیں۔ مزید جانتے ہیں عارف ندیم پاشا کی اس رپورٹ سے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جوہرآباد MS اسپتال ڈاکٹر آصف محمود قاضی کی کرپشن، لوٹ مار اور نااہلی کے باعث مسائل کا گڑھ بن گیا۔ سہولیات کا فقدان، عوام سراپا احتجاج۔ ضلع خوشاب کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں MS ڈاکٹر آصف محمود قاضی نے کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے، جس کی تازہ ترین مثال اسپتال کا لانڈری پلانٹ ہے، جو تقریباً 4 ماہ پہلے 22 لاکھ کی لاگت سے لگایا گیا تھا اور اس پلانٹ کا افتتاح ADC خوشاب عزاد عادل نے کیا تھا، لیکن یہ پلانٹ ڈاکٹر آصف قاضی کی کرپشن کے باعث صرف 4 ماہ چل سکا اور بعد میں اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپتال میں سہولیات کا فقدان ہے، کیونکہ MS سرکاری فنڈ سرکاری افسران اور سیاسی شخصیات کو مطمئن کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، جبکہ اسپتال میں مریضوں کے لواحقین کے لیے شدید گرمی میں نہ پنکھوں اور نہ ہی پانی کا کوئی انتظام ہے۔ اگر غریب مریضوں کے لواحقین اسپتال انتظامیہ سے ان چیزوں میں سے کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان غریب افراد کو MS کے حکم کے مطابق دھتکار دیا جاتا ہے۔ نہ کوئی جناب وہاں پر کوئی پنکھے کا انتظام ہے، بلڈنگیں بڑی بڑی بنی ہوئی ہیں اور جہاں پر ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں وہاں پر سارا اہتمام ہے، لیکن مریضوں کے لیے کوئی پرسان حال ان کا نہیں ہے، کوئی ان کا جو ہے وہ دکھ جو ہے وہ دیکھنے والا نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف عوام کی موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی حفاظت کے لیے اسپتال میں پارکنگ سٹینڈ تو قائم کر دیا گیا ہے اور اس پارکنگ سٹینڈ کی مد میں غریب عوام سے 10 روپے فی موٹر سائیکل وصول کر لیے جاتے ہیں، لیکن پارکنگ سٹینڈ کی پرچی پر واضح طور پر لکھا ہے کہ موٹر سائیکل یا گاڑی کے نقصان یا چوری ہونے کی صورت میں انتظامیہ کسی نقصان کی ذمہ دار نہ ہوگی۔ غریب عوام اس تمام تر صورتحال پر سراپا احتجاج ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیکٹری ہیلتھ سے مطالبہ کیا ہے کہ اسپتال کے تمام سرکاری فنڈ کا آڈٹ کیا جائے تاکہ غریب عوام کا پیسہ کرپشن کی نظر ہونے سے بچ سکے۔ کیمرہ مین رضا کے ساتھ عارف ندیم پاشا، کوہنور نیوز خوشاب۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کبیروالا میں ہونے والے 20ویں آل پاکستان محمدین میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل میچ میپکو ملتان نے کانٹے دار مقابلے کے بعد 1 کے مقابلے میں 2 گول سے جیت لیا۔ مزید جانتے ہیں کبیروالا سے محمد عرفان کی اس رپورٹ میں۔ کبیروالا کے ہائی اسکول گراؤنڈ میں 20واں آل پاکستان محمدین میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل میچ میپکو ملتان اور اشرف شوگر مل بہاولپور کے درمیان کھیلا گیا۔ اس میچ کے مہمان خصوصی MPA مہر اکبر حیات حراج تھے۔ جب وہ گراؤنڈ میں پہنچے تو ان کا بھرپور استقبال کیا گیا اور ان کا کھلاڑیوں کے ساتھ تعارف کروایا گیا۔ مہر اکبر حراج کا کہنا ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کبیروالا میں اتنا بڑا ٹورنامنٹ منعقد کروایا گیا۔ اس میچ کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد گراؤنڈ میں موجود تھی، جنہوں نے اس میچ کو خوب انجوائے کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے میچز ہوتے رہنے چاہیے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کے پول پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد میپکو ملتان نے اشرف شوگر مل بہاولپور کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ جیتنے کے بعد میپکو کے کھلاڑیوں اور ان کے حامیوں نے خوب جشن منایا۔ آخر میں MPA مہر اکبر حیات حراج نے شیلڈیں تقسیم کی اور جیتنے والی ٹیم کو وننگ ٹرافی دی۔ کیمرہ مین اسلم رفیق کے ساتھ محمد عمر خان، کوہنور نیوز، کبیروالا۔ جی ہاں، اور ادھر کوہنور نیوز کی ٹیم نے راولپنڈی میں تھانہ رتا امرال کا دورہ کیا۔ SHO ملک محمد طفیل، ایڈیشنل SHO عمر فدا سے ملاقات کرتے ہوئے تھانے کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا۔ مزید جانتے ہیں عامر اخلاق کی اس رپورٹ میں۔ کوہنور کی ٹیم کا تھانہ رتا امرال کا دورہ، جس میں تھانے کے SHO محمد طفیل، ایڈیشنل SHO عمر فدا سے ملاقات کرتے ہوئے تھانہ کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا گیا، جس پر ایڈیشنل SHO عمر فدا نے بتایا کہ اس تھانے کا سب سے اہم مسئلہ منشیات اور جوا تھا، جس میں چھوٹے کم عمر بچے اور نوجوان نسل کو تباہی کی طرف لے جا رہا تھا، جس کی روک تھام کے لیے SHO محمد طفیل نے اہم کردار ادا کیا۔ پچھلے ماہ سے اب تک 19 منشیات کے کیسز، 19 ہم نے منشیات کے کیسز اور اسلحہ کے بھی اس میں کیسز شامل ہیں، آتش بازی، اور ہم نے اس میں قمار بازی جس کو انگلش میں گیملنگ کہا جاتا ہے، اس کے بھی ہم نے کیسز جو ہیں وہ اس کو رجسٹر کیے ہیں اور الحمدللہ ہمیں اس میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ جی ہمارے یہاں پر ہمیں اکثر اطلاع ملتی تھی کہ جوا جس کے بارے میں لوگ کافی پریشان تھے، بڑی شکایتیں ہمیں آتی تھی کہ ان کے بچے جو ہیں ان کو یہ غلط قسم کے کاموں میں لگایا جا رہا ہے، ان کا جو فیوچر ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے پھر اطلاع ہمیں ملی، خفیہ اطلاع پہ ہم نے ریڈ کیا اور ہم نے 18 سے 19 کا ہم نے افراد وہاں سے ان کو اریسٹ کیا، آلات قمار بازی وہ ہم نے اپنے قبضے میں لیے، ان کو باقاعدہ ہم نے ملزمان کو چالان کیا اور الحمدللہ ہمیں اس میں سکسیس حاصل ہوئی ہے۔ کیمرہ مین امجد محمود کے ساتھ عامر اخلاق، کوہنور نیوز، راولپنڈی۔ سابق ضلع ناظم میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کی انتخابی مہم عروج پر ہے۔ بڑے سیاسی دھڑے دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کر میجر گروپ میں شمولیت اختیار کرنے لگے۔ مزید جانتے ہیں پنڈی گیب سے ایوب خان کی اس رپورٹ میں۔
پنڈی کے میجر ریٹائر طاہر صادق کا ولیٹا پروگرام عروج پر. کھوڑ گلیال سے ملک طفیل برادری سمیت نون لیگ کو چھوڑ کر میجر طاہر صادق گروپ میں شمولیت کا اعلان, جبکہ مسلم ٹاؤن سے راجہ پرویز اور راجہ جاوید مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر میجر گروپ میں شمولیت کا اعلان, جبکہ دوسری جانب پنڈی کے ابن شہرہ والی چنگی سے ملک بنارس ڈاکٹر خالد محمد حیات ملک عامر برادری سمیت نون لیگ کو چھوڑ کر میجر گروپ میں شمولیت کا اعلان. میجر گروپ کا انتخابی مہم ولیٹا پروگرام تیزی سے جاری ہے, جس کی وجہ سے آنے والے الیکشن میں دوسری سیاسی پارٹیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ایوب خان, کوہ نور نیوز, پنڈی کی. اور پھول تو سب کو پسند ہوتے ہیں. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیالکوٹ کنٹونمنٹ بورڈ کے زیر اہتمام پھولوں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا. ہر طرف پھول ہی پھول دیکھ کر شہری خوبصورتی میں گم ہو گئے. اس بارے میں مزید احوال جانتے ہیں محمد ندیم شیخ کی اس رپورٹ میں. موسم بہار کی آمد, سیالکوٹ میں سجی پھولوں کی نمائش, رنگا رنگ موسمی پھولوں نے شہریوں کے مزاج کو بھی رنگین بنا دیا. جی, یہ فلاورز ایگزیبیشن ہمارے سٹی میں جو ہو رہی ہے یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہمارے سٹی میں ہو رہی ہے کہ ہمیں ڈفرینٹ ٹائپس آف فلاورز کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ہر طرف پھول ہی پھول دیکھ کر شہری خوبصورتی میں گم ہو گئے. باقی میں یہاں پہ بہت ہی خوبصورت انوائرمنٹ ہے اور سب بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں. کنٹونمنٹ بورڈ کا ادارہ مل کے یہ کاوش کرتا ہے اور ہر سال اس طرح کا خوبصورت جو ہے وہ نمائش کا انعقاد کرتا ہے. پھولوں کی بینی بینی خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا. سالانہ پھولوں کی نمائش کے انعقاد نے شہر اقبال کی رونقوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے. کیمرہ مین مظہر حسن کے ساتھ محمد ندیم شیخ, کوہ نور نیوز, سیالکوٹ. اور قیام امن کے لیے پاک فوج کی سرگرمیوں میں معاون حیثیت سے کام کر کے پاکستان میں قیام امن کے لیے ہر وقت تیار ہیں. مٹھی بھر دہشت گردوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو وتیرہ اپنایا ہے اس کی بے خونی کے لیے آپریشن رد الفساد جامع پروگرام ہے. ان خیالات کا اظہار مرکزی جنرل سیکرٹری امن کمیٹی پاکستان علامہ شفیق الرحمان آزاد نے جامع امام اعظم ابو حنیفہ جامپور میں رد الفساد آپریشن امن کانفرنس سے خطاب میں کیا. انہوں نے کہا کہ پاک فوج کا شمار دنیا کی بہترین فوج میں کیا جاتا ہے. اس موقع پر محمد ایوب خان, ناصر ایڈوکیٹ اور دیگر علماء کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد بھی موجود تھی. اور مسجد میں اعلان کرنے پر ایم این اے کا الیکشن لڑنے والا 62 شخص مشتعل ہو گیا. ساتھیوں کے ہمراہ ویکسینیٹر پر تشدد کیا, سرکاری ادویات بھی ضائع کر دی. ویکسینیشن ٹیم کی کارکردگی اور دیگر ملازمین کے ہمراہ مل کر مظاہرہ کیا اور حکام سے ملازمین کی گرفتاری کا مطالبہ کیا. اجمل دولتانہ نامی ویکسینیٹر ٹیم کے ہمراہ لبنان کے علاقے کوٹ غلام قادر میں بچوں کی ویکسینیشن کے لیے گیا تو سب سے پہلے ضلعی افسران کی ہدایت کے مطابق علاقے کی جامع مسجد میں اعلان کرنے لگا, جس پر آزاد امیدوار کے طور پر ایم این اے کا الیکشن لڑنے والے اقبال نامی 62 شخص مشتعل ہو گیا اور ساتھیوں کے ہمراہ ویکسینیٹر کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے سرکاری ادویات بھی ضائع کرتے ہوئے ریکارڈ بھی چھیننے کی کوشش کی. اہل علاقہ نے جان بخشی کروائی. متاثرہ ویکسینیشن ٹیم نے دیگر ملازمین کے ہمراہ مل کر ملزمان کے خلاف مظاہرہ کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملزمان نے بلا وجہ تشدد کا نشانہ بنایا. کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ملزمان کو فی الفور گرفتار کیا جائے. اور ادھر دوسری جانب سجادہ نشین دربار بابا فرید گنج شکر کوٹ مٹھن شریف خواجہ معین الدین محبوب بکوریجہ نے جماعت اسلامی کی دعوت پر بکر کا دورہ کیا اور اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ درگاہوں کو محکمہ اوقاف کی تحویل میں دینے کا فیصلہ قابل مذمت ہے. مزاروں کے سجادہ نشین اولیاء اللہ اور دین کو عام کرنے کا مشن پر کاربند ہیں. مزاروں کی روحانیت کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں بدنام کرنے والے عناصر کے خلاف سخت ترین کارروائی عمل میں لانے کی ضرورت ہے. ملک بھر میں قائم ہزاروں مزاروں اور سجادہ نشینوں کو مٹھی بھر عناصر نے بدنام کرنے کی مذموم سازشیں کر رکھی ہیں جنہیں بے نقاب کرنا گزیر ہے. جعلی پیروں کی حوصلہ شکنی کے لیے درباروں اور خانقاہوں کی سکروٹنی کی جائے. انہوں نے سرگودہ واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے خانقاہوں کے خلاف سازش قرار دیا. اور ادھر شیخوپورہ میں خانقاہ ڈوگراں کے علاقے سے مرد کی تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی جبکہ فیکٹری ایریا کے قریب راجبہ سے 50 سالہ خاتون کی لاش برآمد کر لی گئی. پولیس کے مطابق خاتون کے جسم پر کسی قسم کے کوئی نشانات نہیں پائے گئے. تھانہ خانقاہ ڈوگراں کے علاقہ سے سکندر ولد اللہ رکھا نامی نوجوان کی تشدد زدہ لاش
बरामद होने की वजह से पुलिस ने लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए थाने से डेड हाउस मुंतकिल करके नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मिलने वाली लाश सिकंदर सकना मोहल्ला कलर खान का डोगरा की है, जिसके सर और पांव पर जख्म के निशानात पाए गए हैं। ताहम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कत्ल की असल मुहर्रिकात सामने आएंगे। और उधर फॉर्म बनाने वाली निजी कंपनी के जेर एहतमाम पतोकी में 3 रोजा नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। ताजरों, सहाफियों और शहरियों की भरपूर शिरकत। इस मौका पर कंपनी की तरफ से मसनूआत के खुसूसी स्टॉल भी लगाए गए। 3 रोजा नुमाइश के इफ्तिताह मरकजी अंजुमन ताजरान पतोकी के सदर राना मुमताज अली खान, मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान कॉलेज रोड के सदर चौधरी मोहम्मद अफजल, मरकजी अंजुमन ताजरान के सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद अरशद गोल्डन और प्रेस क्लब के सदर तनवीर असलम खान ने मुश्तरका तौर पर किया। इफ्तिताही तकरीब में प्रेस क्लब के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अफजल, जनरल सेक्रेटरी शेख एहसन सलीम, मकामी ताजरों हाजी मोहम्मद असलम, हाजी गफूर भट्टी, शेख मोहम्मद परवेज, शेख मोहम्मद नईम, मलिक मोहम्मद अकमल समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। और सांगड़ के जिले चेयरमैन खादिम हुसैन रिंद ने मुलाजमीन के बकायाजात अदा कर दिए। जिला कौंसिल के 60 से ज्यादा मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में लाखों रुपए बकायाजात 2012 से अदा नहीं किए गए थे। चेयरमैन खादिम हुसैन रिंद ने 26 मुलाजमीन में 23 लाख रुपए की रकम तकसीम की। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में मुनक्किदा तकरीब में जिला काउंसिल के नायब चेयरमैन जमालुद्दीन अराई भी शिरकत कर रहे थे। तकरीब से खिताब करते हुए जिला चेयरमैन खादिम हुसैन रिंद का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम में नौकरियां तकसीम की हैं। हमने कभी भी किसी को बेरोजगार नहीं रहने दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी हिदायत पर जिला भर में मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में बकायाजात की तकसीम का आगाज किया गया है। उनका कहना था कि बाकी मुलाजमीन में भी जल्द बकायाजात तकसीम कर दिए जाएंगे। जिन मुलाजमीन को अब तक तनख्वाहें नहीं मिली, उनके कागजात की तस्दीक के बाद उनको भी तनख्वाहें दे दी जाएंगी। एक्सपोर्ट मसनूआत सी पैक के रास्ते दुनिया के किसी भी कोने में बआसानी भिजवा सकते हैं। सियालकोट जैसे बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सनती शहर से मुल्क और कौम को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। सियालकोट इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल ड्राई पोर्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेंबर कस्टम कलेक्टर FBR जाहिद खोखर ने कहा कि सियालकोट जैसे बैनुल-अक़वामी शहर याफ्ता सनती शहर में नया ड्राई पोर्ट सनतकारों के लिए एक संगे मील साबित होगा। सियालकोट समेत दीगर बड़े सनती शहरों के इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स नए ड्राई पोर्ट की सहूलियात से मुस्तफीद होंगे ताकि उनके कारोबार में मजीद इजाफा हो सके। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ कलेक्टर कस्टम मिसिस सरवत सायरा ने कहा कि नए ड्राई पोर्ट से एक्सपोर्टर्स को बेहतर सहूलियात फराहम होंगी, क्योंकि सनतकारों की बरामदात और दरामदात को सी पैक के जरिए कहीं भी मुंतकिल किया जा सकेगा। साबिक DG नैब KPK जनरल रिटायर्ड मोहम्मद हामिद खान ने कहा कि अब सियालकोट के सनतकारों को इस नए ड्राई पोर्ट की सहूलियात से फवायद उठाने चाहिए ताकि वो सी पैक जैसे मेगा प्रोजेक्ट से मुस्तफीद हो सकें। और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अब कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क बूरेवाला, मंडी बाउद्दीन, खुशाब, कसूर, मुजफ्फरगढ़ से बराह रास्त सुन सकते हैं। और किसी भी खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर में।